चिश्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जा रहे थे। बदर से आगे एक मकाम है, वहां पे सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मदद नुसरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबर नामी मछली समंदर की लहरों ने बाहर फेंक दिया। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, गालिबन हमारी तादाद 300 के करीब थी और हमने 15 दिन तक वो मछली काई 15 दिन तक हम मछली काते रहे। और एक रिवायत के अंदर आता है, साहबा फरमाते हैं इन 15 दिनों में हत्ता समझना हम मोटे हो गए, मछली खाने की वजह से हम मोटे हो गए। मछली इतनी बड़ी थी, साहबी फरमाते हैं कि हम 9 बंदे सिर्फ मछली की आंख के डीले में बैठ सकते थे। ये आंख का जो डीला होता था इतना बड़ा था कि हम 9 बंदे उस पर बैठ गए। और हड्डियां उसकी इतनी बड़ी थी कि गालिबन सहाबा का जो अमीर था अबू उबैदा, उसने 2 हड्डियों को ऐसे खड़ा कर दिया और उस जमात में से, उस लश्कर में से लंबे आदमी को कहा ऊंट पर सवार हो जाओ। उन हड्डियों के नीचे से गुजार दिया, तब भी उसका सर उस हड्डियों तक नहीं लगा, इतनी बड़ी मच्छी थी। अच्छा, सहाबा ने 15 दिन तक खा लिया। खाने के बाद सुखा कर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूरी तफसील बता दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुलू रज़क़कुम, आप खाते रहो, ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क है, अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मेरा भी हिस्सा अता करें। तो सहाबा ने अल्लाह के नबी का हिस्सा दे दिया। रिवायत के अंदर आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सूखी मच्छी में से कुछ खा लिया। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हलाल वो है जिसको अल्लाह ने हलाल किया हो। और ये भी बात याद रखें कि जन्नत में एक रिवायत के अंदर आता है कि सबसे पहले जो जन्नती खुराक खाई जाती है वो मछली की कलेजी होती है। वो मछली की कलेजी होती है, वो जन्नती लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बतौर मेहमान नवाजी के खिलाते हैं। और याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी भी शौक से खाया करते थे। मैंने एक मौलवी साहब का बयान सुना, उसने ये कहा कि अल्लाह के नबी ने कभी कलेजी नहीं खाई। हो सकता है उसके बाद ज़हन में वो बात नहीं है। अलबत्ता ये तो बुखारी के अंदर एक लंबी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 130 सहाबा के काफिले के साथ कहीं जा रहे थे। 130 सहाबा के काफिले के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे, तो अचानक तोशा खत्म हो गया, ज़ाद खत्म हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो जमा कर दो। तो एक सहाबी ने कुछ गंदुम या गंदुम का आटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। गंदुम को पीसा गया या आटा था उसको गूंदा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते, अचानक एक गैर मुस्लिम मुशरिक लंबा तड़ंगा और बड़े बालों वाला आया और बकरियों को हाँक रहा था। बकरियां चराने वाला चरवाहा एक गैर मुस्लिम था, आ गया और इनके पास काफी बकरियां भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गैर मुस्लिम से, उस मुशरिक से कहा कि आप हमें ये बकरी हदिया के तौर पर दोगे, गिफ्ट के तौर पर एक बकरी हमें दोगे? उसने कहा मैं बतौर तोहफा नहीं दूंगा, अगर लेना है तो बतौर कीमत ले लो, तो बतौर कीमत ले लो, हदिया नहीं दूंगा, तोहफा नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक बकरी खरीद ली। खरीदने के बाद उस जानवर को ज़बा किया। ज़बा करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उसकी कलेजी को भूनो, कलेजी को पका लो। कलेजी को सहाबा ने पका लिया। सहाबा फरमाते हैं जो हाजिर था हमने उनको दे दिया और जो गायब था अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए हिस्सा रखो। 130 बंदों में
کوئی ایک بندہ باقی نہ رہا جس کے حصے میں کلیجی نہ پہنچی ہو۔ 130 بندوں میں کوئی ایک بندہ بھی کلیجی کھانے سے بچ نہ گیا، بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلیجی کو 2 برتن میں ڈال دو، 2 برتن میں ڈال دیا، اور ان 130 بندوں نے کھا لیا۔ جو حاضر تھا انہوں نے کھا لیا، جو حاضر نہیں تھا اللہ کے نبی نے اس کے لیے بچا لیا۔ پھر اس برتن میں جس میں کلیجی تھی صحابہ نے کھا لیا، 130 بندوں نے کھا لیا، پھر بھی برتن میں کلیجی باقی رہی۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے وہ برتن اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ ہے برکت۔ کیا ہے اس کو؟ کیا کہا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، اور حلال وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے حلال بتا دیا ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی بھی حلال و حرام کا مالک اللہ کے نبی بھی نہیں ہے، حلال و حرام کا مالک ہے اللہ، باقی نبی کا کام ہے حلال بتانا، حرام بتانا، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ حلال و حرام کرنا اللہ کا کام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ اپنی بیوی کے سامنے قسم کھائی، 2 بیویوں کے سامنے قسم کھائی۔ سورہ تحریم تو پوری ایک سورت نازل ہو گئی کہ کسی کو بتانا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں فرمایا تھا کہ میں اپنے آپ پر شہد کو حرام کرتا ہوں، شہد نہیں پیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ یا ایھا النبی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اے میرے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تو آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لِمَ تُحَرِّمُ، کیوں حرام کرتے ہو؟ ما احل اللہ، جس چیز کو کس نے حلال کیا؟ اللہ نے حلال کیا۔ پتہ چلا کہ حلال کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حرام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی کا کام ہے اللہ کے حلال کردہ کو بتانا، نبی کا کام ہے اللہ کے حرام کردہ کو حرام بتانا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو حلال و حرام کا مالک کون ہے؟ تو لہٰذا اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے جس کو تم کھاتے ہو؟ بھئی اللہ نے حلال کیا ہے۔ اب خرگوش کی بات میں نے کی، اللہ نے حلال کیا ہوا ہے۔ اب سوکھا گوشت جس کو قدید کہا جاتا ہے، اس کو اللہ نے حلال کیا، یہ حرام ہے نہیں، بالکل حلال ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، ہاں اگر کسی کا دل نہ مانے کراہت کی وجہ سے، یا جس کے علاقے میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہو، تو وہ الگ بات ہے، جس کی طبیعت نہ لگے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو حرام نہ کہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے حلال کردہ کو حرام کہنا، حرام کردہ کو حلال کہنا، یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، 2 مردار اللہ نے ہمارے لیے حلال کی۔ ویسے کوئی جانور خود بخود مر جائے اس کا کھانا تو حلال نہیں ہے، کوئی جانور خود بخود مر جائے آپ اس کو کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے، مردار جانور حرام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا 2 مردار جانوروں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ مردار کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بغیر ذبح کے مر بھی جائیں تب بھی کھانا آپ کے لیے حلال ہے، بغیر ذبح کے۔ آپ اگر ذبح بھی نہ کریں، ذبح نہ کریں، وہ خود بخود مر جائیں، لیکن اس خود بخود مرنے والے جانور کو میتہ کہتے ہیں، مردار کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لنا المیتتان، 2 مردار کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر رکھا ہے مردار۔ مردار کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی نے ذبح نہیں کیا ہے، کسی نے تکبیر نہیں کہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو مردہ شکل میں وہ
مردہ شکل میں وہ ملے تو تب بھی وہ حلال ہے. کیا ہے وہ؟ السمک والجراد. ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے. ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے. آپ دیکھیں سمندر سے آپ مچھلی کا شکار کرتے ہو تو آپ تکبیر نہیں کہتے ہو, آپ چری اٹھا کر ذبح نہیں کرتے ہو. وہ مر گیا, مرنے کے باوجود آپ اس کو کھاتے ہو. حالانکہ بکری اگر مر جائے, گائے اگر مر جائے, بیل اگر مر جائے, آپ نے چری اس پہ نہیں چلائی تو آپ اس کو کھاؤ گے. خود بخود کوئی جانور مر جائے آپ اس کو کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے. لیکن مچھلی خود بخود مر جائے آپ اس کو کھا سکتے ہو, آپ اس کو کھاؤ گے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لنا المیتتان, دو مردار اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے. مردار کا مطلب آپ نے ذبح نہیں کیا, آپ نے تکبیر نہیں کی, آپ نے چھری نہیں چلائی, اس کے باوجود وہ حلال ہے. ایک مچھلی ہے. نمبر 2 ٹڈی ہے. اب اگر آپ ٹڈی کے بارے میں کہیں کہ ٹڈی بھی کھائی جاتی ہے, ٹڈی بھی حلال ہے, لوگ کہیں گے یار ٹڈی کون کھائے گا؟ بھئی آپ نہیں کھاتے ہو, آپ کو تکذر آتا ہے, کراہت آتی ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن چیز ہے حلال. کیا مطلب ہے؟ اگر ٹڈی آپ کو مچھلی کی شکل میں مردار بھی مل جائے تو ذبح کرنے اور حرام ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو بھی کھا سکتے ہو. بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو ٹڈی کھانا بھی, بولو ٹڈی کھانا بھی حلال ہے. یہ تو میں ممبر پر بتا رہا ہوں. اگر میں آپ کو کسی محلے میں بتاؤں ٹڈی حلال ہے, مولوی صاحب کو یہ کیا باتیں کر رہا ہے, ٹڈی کبھی کوئی کھا سکتا ہے؟ ٹڈی کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بھئی آپ نہیں کھاؤ گے تو الگ بات ہے, لیکن فتویٰ تو نہ لگاؤ نا. آپ تو یہ فتویٰ لگاتے ہو کہ محرم کے مہینے میں گوشت کھانا حرام ہے. یہ کس نے فتویٰ دیا؟ بالکل جائز ہے. جب عرب لوگ گوشت سکھاتے ہیں تو وہ سال بھر رکھتے ہیں تب بھی خراب ہونے کا نام نہیں لیتا. آپ مچھلی سکھاتے ہو, آپ اس کو 3-4 مہینہ رکھیں, مچھلی خراب ہو جائے گی؟ نہیں خراب ہوگی. اور اسی طرح فرمایا کہ 2 خون کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. 2 مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی ہے, اور 2 خون. ویسے خون تو حرام ہے نا, جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ خون نکلتا ہے, یہ حرام ہے اور ناپاک ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا 2 خون اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. والکبد والطحال, ایک کلیجی ہے, دوسرا ہے تلی. یہ دونوں خون ہیں, جمع ہوا خون. آپ اس کو کھا سکتے ہیں. ویسے خون کا استعمال کرنا, خون پینا, خون کھا لینا حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن یہ 2 خون اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. ایک کلیجی ہے اور ایک تلی ہے. یہ دونوں خون ہیں, جمع ہوئے خون ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی خون سے ان دونوں کو مستثنا کر دیا. یہ دونوں خون آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں, آپ ان کو کھا سکتے ہیں. تو لہذا اپنے طور پر کسی چیز کو حلال و حرام نہ کہیں, بلکہ حلال وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتا دیا, اور حرام وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حلال بتا دیا اور اللہ کے نبی نے حلال بتا دیا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. اپنے طور پر کبھی فتویٰ نہ لگائیں. یہ بڑا خطرناک عمل ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اور آپ یہ کہیں حرام ہے, جس کو اللہ نے حرام کہا اور آپ یہ کہیں حلال ہے, تو یہ بڑا خطرناک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کہنا اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہنا, یہ انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے, اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے.